अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद में तारीख थी जो सुहेल अफरीदी वज़ीर आला KPK ने ये दायर की थी ये पिटीशन, और ये सदा की गई थी कि मुझे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उसके बाद ये फैसला आया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि हमारे 24 मार्च के जो अहकामात हैं उस पर अमल किया जाए, और उस अमल का मतलब ये है कि मुलाकात होनी चाहिए और मुलाकात करवानी चाहिए। अदालत ने मजीद लिखते हुए ये कहा कि सलमान अकरम राजा जो लिस्ट दिया करेंगे उसके ऊपर मुलाकात करवाई जाएगी। और अब ये बड़ी अहम बात हो गई है कि सलमान अकरम राजा लिस्ट दिया करेंगे, चाहे वो घर वालों की मीटिंग है या चाहे कोई पॉलिटिकल मीटिंग है, नाम वही देंगे, सलमान अकरम राजा। ये अदालत ने वजाहतन ये इसको तहरीर किया अपने फैसले के अंदर। जो ही ये फैसला आया, सुहेल अफरीदी फौरी तौर पर अडियाला जेल की तरफ रवाना हो गए, और पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक उनके साथ चली गई, चूँकि वो एक वज़ीर आला हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं। उनके अपने लोग भी उनके साथ थे और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उनके साथ चल पड़े कि अडियाला जेल में आज मुलाकात होनी है वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी की। हुआ क्या कि रास्ते में भी उनको रुकावटें बहुत सारी आती रहीं, और वो फिर बिल आखिर इस वक्त तक अडियाला जेल पहुंच गए, और अडियाला जेल में उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब सुहेल अफरीदी अपने साथियों समेत अलामती धरना देने के लिए वहां पे अडियाला जेल के बाहर बैठ गए, और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी मुलाकात बानी से नहीं होती तब तक मैं ये धरना देता रहूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये अदालतों की कमज़ोरी होगी। ये बड़ी अहम बात उन्होंने कहा कि मुझे तो अदालत ने कहा है कि आप जाकर मुलाकात करें, और अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये सरीहन अदालती जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो। सुहेल अफरीदी का मजीद ये कहना था कि अगर मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो मैं कल से अवाम से जाकर इंसाफ मांगूंगा। ये क्यों कहा कि अगर अदालतें वाकई बकौल उनके के बेबस हो चुकी हैं और उनके फैसलों पर कोई अमल नहीं होता, तो फिर अवाम के पास जाकर मैं इंसाफ मांगूंगा। तो नाजरीन, फिर क्या होगा? फिर वही तशद्दुद की सियासत। फिर जब अवाम भड़केगी और फिर वो कोई ना कोई जत्थों की सूरत में या रैली की सूरत में जब वो इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि ये तशद्दुद की सियासत है। क्या इस वक्त हुकूमत को होश के नाखून नहीं लेने चाहिए? मारूफ एंकर मुनीब फारूक का कहना है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात का फैसला स्टैब्लिशमेंट करेगी। ये मुनीब फारूक साहब किस तरह जानते हैं, उनको किसने ये बताया, ये लेकिन उन्होंने ये कहा। उनका मजीद ये कहना था, कोई नहीं बच सकेगा इस धरने में, ज़बरदस्त ठुकाई होगी सारों की। ये कहा मुनीब फारूक साहब ने। और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुतालिक तमाम फैसले स्टैब्लिशमेंट करेगी। यानी वो कहते ये हैं ना कि जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अब इस तरह की बातें, ये तो बड़ी नामुनासिब बातें हैं ना, कि आप खुद, हुकूमत खुद फैसला करे। हुकूमत क्यों नहीं फैसला करती? हर चीज़ स्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं। और फिर मुनीब फारूक साहब एक वाकई बड़े सीरियस और मुदब्बर एंकर हैं, उनका ये कह देना कि ये फैसला वो करेंगी, इसका मतलब है हुकूमत बीच में से निकल गई, अब कोई भी फैसला हुकूमत नहीं करेगी। ये मुनीब फारूक साहब अगर ये कह रहे हैं तो ये बात तो बहुत बड़ी कर दी उन्होंने। अच्छा, ठुकाई वाली बात तो नाजरीन वो एक अलग बात है, लेकिन कोई डेकोरम भी तो होता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि भाई यार मैं एंकर हूँ तो मैं को बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ ना बात। तो अगर मुनीब फारूक साहब ने किया तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने ली होगी ना, जब वो ये बात कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल अडियाला जेल के बाहर है कि अलामती जो धरना था उसको ख़त्म कर दिया गया, और वो सुहेल अफरीदी साहब वापस रवाना हो गए हैं क्योंकि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस ज़िम्न में एक अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि मैं जो इंसाफ है वो आवाम से मांगूंगा। नाजरीन, ये बहुत ख़तरनाक बात है, और ये इसका जो खमियाजा कल को भुगतना पड़ेगा। इस बात पे अगर आज मुलाकात करवा भी दी जाती, अगर मुलाकात हो भी जाती है, करवा दी जाती, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? अच्छा, अगर कोई ऐसी बात आ जाती है कि जी उन्होंने कहा जी मेरे लीडर ने मुझे ये कहा है कि इस तरह का काम कर लो, तो अगर उस काम को वो करते हैं तो क्या बाकी इदारे जितने भी बैठे हुए हैं, वो क्या इदारे खामोश बैठे रहेंगे? वो इदारे नहीं उसको, जो भी वो करना चाह रहे होंगे तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? इदारे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, ये मेरी अपनी राय है नाजरीन, कि अगर मुलाकात करवा दी जाती तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ना। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हमारा नहीं बल्कि कानून का रास्ता रोका गया है। अब मैं नाजरीन पिछली बात पे आता हूँ
کہ اگر عوام سے انصاف کر کے جوشیلی تقریریں کر کے لہو گرم کروایا گیا تو اس کے جو آفٹر شاکس آئیں گے وہ برداشت کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری جو رائے ہے وہ یہ تھی کہ ملاقات کروا دی جاتی، لیکن اب ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، وہ تو ناظرین آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ملاقات ہو جانی چاہیے تھی، یہ بہتر تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا ناظرین کہ یہ سارے پاکستان کے ادارے کیا کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں، لیکن اب ڈر کس چیز کا ہے خدا ہی جانتا ہے۔ ویوز، اب ایک بہت اہم بات ہے، اب جو جیل رول 265 ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور وہ جیل رول 265 کیا ہے کہ قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب اگر جیل رول 265 جو اس کو فعال کر دیا گیا ہے، بحال کر دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ کے وزیر اعلیٰ سیاسی آدمی ہیں اور بانی پی ٹی آئی بھی سیاسی آدمی ہیں، تو جب یہ جیل کا یہ رول 265 بحال ہو گیا تو سیاسی گفتگو تو ہو نہیں سکتی۔ اب تو پھر یہی ہو سکتا ہے نا کہ گھر والے آ کے ملیں گے اور گھر والے آ کے گھر کی باتیں کریں گے، یہی کرنے والی بات ہے نا، کہ اس کے علاوہ تو پھر سیاسی گفتگو تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اگر ملاقات نہیں کروائی جا سکتی اور جیل کا جو رول 265 بحال ہو گیا ہے، پھر بھی میں بانی پی ٹی آئی کے احکامات کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا NCCIA کی طرف۔ آج کل سوشل میڈیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا کہ اتنے افسران پکڑے گئے، اور ان افسران نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ واقعی ہم نے یہ پیسے لیے تھے۔ یعنی کون سے پیسے؟ اصل مسئلہ ناظرین تھا کہ جو ڈکی بھائی کو پکڑا گیا کہ یہ جوا کرواتے ہیں یا جوئے کے لیے لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں، اور لوگ جوا کھیلنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان ایپ کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں، اسے عرف عام میں جوا بولتے ہیں۔ ان افسران کو کیوں پکڑا گیا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب منصور علی خان ایک مشہور اینکر ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈکی بھائی کے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے شعیب ریاض، انہوں نے پیسے کی یہ ڈیل کی، فیصلہ آباد سے یہ پیسے کی ڈیل ہوئی، اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ 1.5 کروڑ روپیہ لے لیا گیا ہے تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو جب انویسٹیگیشن میں آئے تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ پیسے لیے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز جو سوشل میڈیا پر بڑے سرگرم تھے، انہوں نے ایک ایلیگیشن لگایا، اور وہ ایلیگیشن کیا تھا کہ ہمارے پیچھے فورسز ہیں۔ اچھا، اب فورسز کون سی ہیں ناظرین؟ وہ انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے پیچھے فورسز ہیں اور فورسز ہی ہمیں آگے چلاتی ہیں۔ یہ ایک الزام تھا یا سچ تھا، یہ بعد میں پتہ چلا جب وہ گرفتار ہوئے تو وہ واقعی یہ ایک الزام تھا، اور یہ جھوٹ تھا کہ ان کے پیچھے فورسز شامل ہیں، اور یہ سارا کیا ذرا ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز کا تھا۔ اب ہوتا کیا ناظرین، یہاں بہت المناک چیز ناظرین میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہیں، ان کی جو فلمیں ہوتی ہیں وہ ان کو جا کر دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یوں ہوا، ہمارے ساتھ ہماری یہ فلموں پہ ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، اس بندے کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اب ہوتا کیا تھا، یہی افسران جا کر وہی فلمیں ان کے گھر والوں کو دکھاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں اتنے پیسے نہیں دیں گے تو ہم ان کو پبلک کر دیں گے۔ اچھا، وہ لوگ ڈر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ یہ پیسے لے لیجئے، آپ ان کو پبلک مت کیجئے۔ لیکن کیا ایسا ہونا چاہیے ناظرین؟ اداروں کو اور اداروں کے سربراہوں کو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر کسی کو آزادی رائے ہے، لیکن آزادی رائے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس لمٹ سے جب ایکسیڈ ہوتا ہے تو یہ محکمہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے NCCIA کہ آپ نے ایکسیڈ کیا ہے۔ اچھا، ایکسیڈ کیا ہے، اس چینل کو بند کر دیں، یا اس بندے کی جو ایکٹیویٹی جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے اسے بین کر دیں۔ ایسا نہیں کرتے، نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ انہی لوگوں سے مکمکہ کرتے ہیں، اور پھر مکمکہ کر کے ان کو چلنے دیتے ہیں، چل میرے بچے موج کر۔ کیا یہ اداروں کو کرنا چاہیے؟ ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈائریکٹر، ایک اسٹیٹس ہوتا ہے ناظرین۔ کیا اس اسٹیٹس سے پھر بلو چلے جاتے ہیں؟ بات میں پھر وہیں لے آؤں گا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
جس دیمک نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا وہ ہے کرپشن۔ ناظرین، کرپشن ایک محض خبر نہیں رہی، اب یہ عادت بن چکی ہے۔ اس ملک میں ہر بندے کو کرپشن کرنے کی عادت بن گئی۔ اب تو وہ بزرگ جو بہت ضعیف بھی ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، اور مسلسل مہنگائی اور بچوں کو اتنی تعلیم دلوانے کے بعد بھی کوئی پوسٹ نہیں مل رہی، کوئی کام کرنے کا، پنجابی میں کہتے ہیں کوئی چاجدہ کام کرنے کی کوئی پوسٹ نہیں مل رہی، تو وہ بھی پریشان ہو کر اب پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں پترا جو کچھ مرضی کر لیکن گھر پر، یعنی اب ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ پیسے جیسے مرضی آ جائیں، ہمیں گھر کو بھرنا ہے۔ اب یہ بزرگ بھی کہنا شروع ہو گئے، ذمہ دار کون ہوا؟ ذمہ دار حکومت وقت۔ ناظرین، ہمیشہ اگر آج اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں اور کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنے تئیں یہ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو عدالتوں پہ بھی قبضے کر لیے، عدالت بھی آپ کے کہنے پہ فیصلے کرے گی، اور جب عدالتیں انصاف نہیں دے سکیں گی تو پھر گھر گھر عدالتیں تو لگیں گی، اور پھر گھر گھر جب عدالتیں لگیں گی تو پھر وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، اور جب وہ خود کریں گے اور غلط کریں گے تو جب وہ جائیں گے اپنے وہاں پہ اپنی بتانے کے لیے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی، دوسری فریق جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو جڑا اگے ادارہ بیٹھا کہتا تو پھر کی ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے والے جس نے زیادتی کی ہوئی ہے اس نے 4 پیسے لگا دیے اور وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے ناظرین؟ تشدد بڑھ جاتا ہے اور لوگ تشدد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ کیا NCCIA کو یہ چاہیے تھا؟ ان افسران کو چاہیے تھا؟ جب تک تو نوکریاں ملتی نہیں ہیں تو ہر کوئی ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ سرکار سانو کو نوکری سرکاری لے دو۔ جب سرکاری نوکری آ جاتی ہے تو پھر امیر بننے کا شوق چل پڑتا ہے، اور وہ بھی کسی کو بلیک میل کر کے۔ NCCIA کے افسران نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کیا، اور جب یہ بلیک میلنگ حد سے بڑھی تو پکڑی گئی۔ کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پکڑی جاتی ہے۔ ناظرین، ڈکی بھائی کے جو اہل خانہ تھے، انہوں نے کسی بندے کے ساتھ مل کر یہ ڈیل کی، اور افسر نے یہ کہا کہ آپ کو ریلیف مل جائے گا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ رہا ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہوا کیا کہ ڈکی بھائی کو تو ریلیف ملا نا، بندہ خود پھڑیا گیا، یعنی افسر صاحب خود پکڑے گئے، اور جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن پولیس نے اپنے حساب سے کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گیا، میں نے یہ لیے تھے۔ کیوں کیا؟ ایسا کون کرتا ہے مہذب معاشرے میں؟ کیا پیسے کم ہوتے ہیں آپ کی تنخواہوں پہ؟ اسی تنخواہ پہ گزارا کریں نا۔ وہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ایک چوکیدار تھا، اس نے یہ کہا اپنے مالک سے میری تنخواہ بتا دیو، نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یار کی کہہ رہے ہیں؟ میری تنخواہ بتا دیو، نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ اچھا پھر نہیں تھے، کہنا جی پھر ایسے تنخواہ تے گزارا کروں گا۔ تو ضرور مار کھا کے آپ نے واپس آنا ہوتا ہے، اور پھر آ کر یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب ایسے تنخواہ تے گزارا کریں گے۔ اب جب ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA کا ٹرانسفر ہو گیا اسلام آباد میں، اور پھر ان سے یہ تحقیقات بھی کی جا رہی تھیں، اور پھر ان کو سننے میں یہ آیا تھا کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن ان کا اپنا کیا کہنا تھا کہ میں سسپینڈ نہیں ہوا، میں 6 ماہ کی چھٹی جا رہا ہوں۔ یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ناظرین، ہم آئے دن کسی نئی کرپشن کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین، پولیس تھانے سے لے کر ہاسپٹل تک، اور ٹھیکوں ٹینڈروں سے لے کر تعلیمی اداروں تک، ہر چیز بک رہی ہے ناظرین، اور وہ کیا ہے؟ کرپشن کے بیس پر ہر چیز بک رہی ہے۔ کیا ہمیں ایسا معاشرہ چاہیے؟ ناظرین، باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں کہ ایسا معاشرہ نہیں چاہیے، کبھی اپنے اوپر بھی لاگو کر کے دیکھیں کہ اگر کچھ وقت مشکل آ گیا ہے تو خدا ہی تو اس کا راستہ نکالے گا، اللہ ہی اس کا راستہ نکالے گا۔ ہم لوگ اللہ کی مخلوق ہے، کیا اللہ ہمیں پریشان کر کے خوش ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ آپ کے اعمال کو ضرور دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے عمل ٹھیک ہیں، پھر اس وقت یہ بات آئی تھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے اور خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ہم ان لوگوں کو اس خسارے سے نکال لیتے ہیں جو حق پر رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو اگر صبر کرنے کے بعد اس دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو صابرین ہیں، شاکرین ہیں،
ان کا تو مقام ہی علیحدہ ہے۔ ناظرین، آپ کو وہ بٹن بٹن سٹوری تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ اس میں نارما یہ چاہتی ہے کہ ایک بٹن دبانے سے ہی وہ راتوں رات امیر ہو جائے، اور اس نے وہ جب بٹن دبایا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، سٹوری تو اتنی بہت بڑی سٹوری ہے، اس بٹن کو دبانے کے بعد اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، یعنی اسے ہی نقصان ہوا۔ اداروں نے لوگوں کا مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ اب کوئی محنت کرنا نہیں چاہتا، شارٹ کٹس کی طرف آتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، جیسے کہ نارما نے بٹن دبا کر اپنے آپ کو امیر کرنا چاہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئی خبروں اور تبصروں کے ساتھ میں اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔